our channel Bringing Change Through Education. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, आज आप लोग चैप्टर नंबर 7 मेरा पसंदीदा मशगला। सबसे पहले मशगला को समझ लेते हैं। मशगला कहते हैं कि फुर्सत के औकात में कोई हल्की फुल्की मसरूफियत पसंद कर लेना मशगला कहलाती है। यानी जब हम फ्री होते हैं, कोई काम नहीं होता है, तो उन वक्तों में कोई हल्का फुल्का काम पसंद कर लेना, कोई हल्का फुल्का काम करना मशगला कहलाती है। तो आइए देखते हैं, कल दर्जे में मजमून नवेसी का मुकाबला हुआ। आज मास्टर साहब दर्जे में आए तो उन्होंने नतीजे का ऐलान किया। इस मुकाबले में नईम अव्वल आया था। फिर उन्होंने नईम को दावत दी कि वो आकर अपना मजमून दर्जे में सुनाए। नईम ने पढ़ना शुरू किया। समझदार आदमी बेकार नहीं बैठते, बल्कि फुर्सत के औकात के लिए कोई हल्की फुल्की मसरूफियत पसंद कर लेते हैं। यही मसरूफियत मशगला कहलाती है। डियर स्टूडेंट, पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि कल क्लास में मजमून नवेसी का मुकाबला हुआ था। कंपटीशन, मजमून नवेसी राइटिंग यानी लिखना, एस्से राइटिंग, एस्से लिखना, मजमून लिखना, मुकाबला कंपटीशन को कहते हैं। तो कल मजमून नवेसी का कंपटीशन हुआ था। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन होता है तो उसके बाद आपको भी रिजल्ट का शिद्दत से इंतज़ार रहता है। तो बच्चों को इंतज़ार था। तो मास्टर साहब दर्जे में आए, क्लास में आए। दर्जा कहते हैं क्लास को। क्लास में आए तो उन्होंने नतीजा का ऐलान किया, नतीजा रिजल्ट। तो उस मुकाबले में, उस कंपटीशन में नईम अव्वल आया था, अव्वल फर्स्ट आया था। फिर उन्होंने नईम को दावत दी, दावत देना बुलाना। नईम को बुलाया कि वो आकर अपना मजमून दर्जे में सुनाए, और नईम ने पढ़ना शुरू किया। तो मास्टर साहब उसके फर्स्ट आने पर खुश हुए और नईम को बुलाया कि नईम आओ, अपना मजमून पढ़कर, अपना एस्से पढ़कर क्लास में सभी स्टूडेंट को सुनाओ। तो उसने सुनाना शुरू किया। समझदार आदमी बेकार नहीं, अब आगे बताया जा रहा है कि समझदार आदमी बेकार नहीं बैठते, बल्कि फुर्सत के औकात में वक्त की जमा है औकात, यानी फुर्सत यानी खाली औकात में हल्की फुल्की मसरूफियत पसंद कर लेते हैं। अपने आप को बिज़ी करने के लिए, अपने आप को मशगूल करने के लिए हल्की फुल्की मसरूफियत पसंद कर लेते हैं। यही मसरूफियत मशगला कहलाती है। आगे देखिए, मुख्तलिफ लोग अपनी तबीयत और माहौल के मुताबिक मुख्तलिफ मशगले इख्तियार करते हैं। कोई मताले का शौकीन होता है, कोई सैर व शिकार का, किसी को डाक के टिकट जमा करने का शौक़ होता है, कोई परिंदे वगैरह पालता है, और किसी को कलमी दोस्ती का शौक़ होता है। यूँ तो हर शख्स को अपना मशगला सब मशगलों से बेहतर नज़र आता है, लेकिन मुख्तलिफ मशगलों का मुआजना किया जाए तो वही मशगले ज़्यादा पसंदीदा होंगे जो दिलचस्प भी हों और मुफीद भी। मेरे पसंदीदा मशगले बागबानी में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। पहले मीनिंग देख लेते हैं। मुतालिया कहते हैं किताबों को पढ़ना, और मुआज़ना कहते हैं अंदाज़ा करना। तो डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मुख्तलिफ लोग यानी कई लोग, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ सेंस के, सोच के, मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले लोग हैं। सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है। तो अपनी तबीयत और माहौल के मुताबिक वो मुख्तलिफ मशगले इख्तियार करते हैं। अपने आप को बिज़ी करने के लिए मुख्तलिफ मसरूफियत इख्तियार करते हैं। कोई मुताले का शौकीन होता है, यानी कोई स्टडी करता है, कोई किताबों को पढ़ने का, किताबों के पढ़ने का शौकीन होता है, कोई सैर व शिकार का, यानी कोई सैर यानी तफरीह, घूमना फिरना, कोई घूमने फिरने का या शिकार का शौकीन होता है, किसी को डाक के टिकट जमा करने का शौक़ होता है, तो कोई परिंदे वगैरह पालता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परिंदे पालते हैं।
ہے طوطا کوئی پالتا, کوئی مینا پالتا ہے, تو مختلف پرندے پالتے ہیں, شوقین ہوتے ہیں. کسی کو قلمی دوستی کا شوق ہوتا ہے. قلمی دوستی یعنی خطوط کے ذریعہ لکھ کر, پیغامات کے ذریعہ جو دوستی کی جاتی ہے اس کو قلمی دوستی کہتے ہیں. یوں تو ہر شخص کو اپنا مشغلہ سب مشغلوں سے بہتر نظر آتا ہے. جس کو جس میں دلچسپی ہوتی ہے اس کو کام اچھا لگتا ہے. جس کام میں بھی جس کو دلچسپی ہوتی ہے وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے. ہم لوگوں کو دلچسپی ٹیچنگ لائن میں ہے, درس و تدریس, تعلیم و تعلم, تو ہمیں یہ کام اچھا لگ رہا ہے. آپ کو پڑھنے میں دلچسپی ہے تو آپ کو یہ مشغلہ پڑھنے والا اچھا لگ رہا ہے. تو سب اپنی اپنی طبیعت کے لحاظ سے اپنا مشغلہ چنتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. لیکن مختلف مشغلوں کا موازنہ کیا جائے تو ہی مشغلے زیادہ پسندیدہ ہوں گے جو دلچسپ بھی ہوں اور مفید بھی. جتنے بھی مشغلے ہیں فرصت کے اوقات میں سوچتا ہوں کہ کوئی مل جائے, کسی کو بھی تھوڑا پڑھا دوں, بتا دوں, اس کا فائدہ ہو جائے گا. آپ ہوتے ہیں فرصت کے اوقات میں تو آپ سوچتے ہیں کہ تھوڑا پڑھ لوں, پڑھنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں, کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں. ان سب میں اگر موازنہ کیا جائے, کوئی سیر و شکار کا شوقین ہوتا ہے, کوئی ڈاک ٹکٹ کے جمع کرنے کا شوقین ہوتا ہے, کوئی اور کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں اس کے شوقین ہوتے ہیں, تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے جو گیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے شوقین ہوتے ہیں. تو اگر موازنہ کیا جائے, اندازہ لگایا جائے تو وہی مشغلے زیادہ پسندیدہ ہوں گے جو دلچسپ بھی ہوں اور مفید بھی ہوں. یعنی ان سب مشغلوں میں وہی مشغلہ زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں جو دلچسپ بھی ہو, جس سے طبیعت کو سکون مل جائے, طبیعت کو اطمینان ملے, طبیعت جس سے سیر ہو جائے, جس سے من بھرے اور مفید بھی ہو, فائدہ مند بھی ہو. میرے پسندیدہ مشغلے میں باغبانی, باغوں کی دیکھ بھال کرنا, اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہے. یہ دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی. جہاں تک دلچسپی کا تعلق ہے تو کون ایسا بدذوق ہوگا جو صاف ستھری کیاریوں میں سلیقے سے لگے ہوئے پودوں اور ان کی سرسبز ڈالیوں سے جھانکتے ہوئے رنگ رنگ کے پھولوں کی بہار دیکھ کر سبحان اللہ اور واہ واہ نہ کہہ اٹھے. یا اقبال کا یہ شعر زبان پر نہ آ جائے, پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, بتایا گیا جہاں تک دلچسپی کا سوال ہے تو کون ایسا بدذوق ہوگا, بدذوق کہتے ہیں برا شوق رکھنے والا, کہ کون ایسا برا شوق رکھنے والا ہوگا جو صاف ستھری کیاریوں میں سلیقے سے لگے ہوئے پودوں اور ان کی سرسبز ڈالیوں سے جھانکتے ہوئے رنگ رنگ کے پھولوں کی بہار دیکھ کر سبحان اللہ نہ کہہ اٹھے. ظاہر سی بات ہے, جہاں رنگ برنگ کے پھول کی کیاریاں ہم دیکھتے ہیں, ہم اپنے اسکول کا پارک دیکھتے ہیں, دل کتنا خوش ہوتا ہے. ہم سب خود اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں, دل خوش ہوتا ہے نا. تو جب بھی ہم خوبصورت باغ دیکھتے ہیں, باغیچے دیکھتے ہیں, پھلواریاں دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ماشاء اللہ کیا باغیچے ہیں, کیا پھول ہیں, کیا پھلواریاں ہیں, کتنا خوبصورت باغ ہے, واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں. اور اقبال کا شعر زبان پہ آ جاتا ہے, پھول ہیں صحرا میں. صحرا کہتے ہیں بیابان, یعنی وہ میدان جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہو. اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے ایک کلر کے نام ہے. پیرہن لباس, یعنی پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار, یعنی بیابان میں پھول ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پریاں ہیں جو لہلہا رہی ہیں, جیسے پریاں ہیں قطار اندر قطار, یعنی ایک کیو میں, ایک لائن میں سجی ہوئی سب پریاں ہیں, اپنی خوبصورتیاں بکھیر رہی ہیں. کہہ رہے ہیں خوبصورت پھول, علامہ اقبال کہہ رہے ہیں باغیچوں کے دیکھ کر, باغ کو دیکھ کر کہ یہ پھول کتنے خوبصورت ہیں, کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں
ये बागीचे हैं जहाँ कोई दरख्त वगैरह ना हो और उसमें ये अपनी खूबसूरतियाँ, अपनी रानाइयों के जलवे बिखेर रहे हैं। नीले, पीले, लाल, हरे, रंग बिरंग के सब हैं, जैसे लिबास पहने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि एक क्यू में परियां खड़ी हैं और रंग बिरंग के लिबास पहने हुई हैं, इतने खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। दूसरे मशगलों से तो इंसान का दिल किसी भी वक्त भर सकता है, लेकिन बागबानी से तबीयत कभी भी सैर हो ही नहीं सकती, यानी कभी भी मन नहीं भर सकता। सैर होना, मन भरना। ज़मीन तैयार करने से लेकर फूल खिलने तक हर मरहले में मेरी दिलचस्पी का नया सामान मौजूद होता है। मरहला कहते हैं दर्जा, मरहला की जमा है मरहले, यानी ज़मीन तैयार करने से लेकर, चूँकि ज़मीन तैयार करनी होती है, ज़मीन खोदते हैं, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, फिर उस काबिल बनाते हैं कि उसमें हम पौधे लगा सकें। तो ज़मीन तैयार करने से लेकर फूल खिलने तक हर स्टेप में मेरी दिलचस्पी का नया सामान मौजूद होता है। यानी जितने भी स्टेप है, ज़मीन खोदते हैं तब भी खुशी महसूस होती है, मेरे लिए वो भी दिलचस्प है। ज़मीन को तैयार करते हैं, पौधे लगाते हैं, वो भी दिलचस्प है। फिर पौधों के आसपास जो घास उगाती हैं, जो नुकसानदेह होती हैं पौधों के लिए, उसको निकालते हैं, तो वो भी दिलचस्पी का सामान है। जैसे जैसे पौधों में नई नई पत्तियाँ और कलियाँ निकलती रहती हैं, दिलचस्पी में इजाफा होता जाता है। और फिर जैसे जैसे पत्तियाँ नई नई निकलती हैं, कलियाँ यानी बारीक बारीक जो टहनियाँ होती हैं उसे कली कहते हैं, वो कलियाँ निकलने लगती हैं, तो दिलचस्पी बढ़ने लगती है, शौक़ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं ना, बहुत खुशी की नज़र से देखते हैं और शौक़ बढ़ता है, खूब देखभाल करते हैं उसकी कि ख़राब ना हो पौधा। जब मैं देखता हूँ कि छोटे बड़े सभी मेरे मशगले में दिलचस्पी ले रहे हैं, बहनें बालों में फूल लगा रही हैं, यानी उन पौधों से जो फूल तैयार होते हैं, तो बहनें जो हैं उनको फूल अच्छे लगते हैं, वो अपने बालों में लगा लेती हैं। अम्मी जो हैं गुलदान यानी फूलों वाला जो गमला होता है उसमें सजा देती हैं। अब्बू रात को सिराने फूल रख रहे हैं, अपने सिराने रखकर सोते हैं, और आने जाने वाले सब लोग फूलों की तारीफ करते हैं। तो जी चाहता है सब काम काज छोड़कर दिन रात खुरपी लिए क्यारी में बैठा रहूं। खुरपी कहते हैं मिट्टी खोदने का छोटा औजार। यानी जब मैं देखता हूँ कि मेरे लगाए हुए पौधों से लोग इतना खुश हो रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, बहनें बालों में फूल लगा रही हैं, अम्मी गमले में सजा रहे हैं फूलों वाले, और अब्बू सिराने रखते हैं फूलों को, और आने जाने वाले लोग देखते हैं तो खूब तारीफ करते हैं, वाह क्या बागीचा है, क्या फूल खिले हैं। तो मेरा मन कहता है कि सब काम काज छोड़कर दिन रात क्यारी में बैठा रहूं, यही काम करता रहूं। ये तो दिलचस्पी की बात है। रहा मुफीद होने का सवाल, तो फ़वाइद के लिहाज से भी मेरा मशगला किसी और मशगले से कम नहीं। दूसरे मशगलों में आमतौर पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, मसलन फ़ोटोग्राफी और शिकार वगैरह बहुत महंगे शौक़ है, लेकिन मेरा मशगला ऐसा है कि हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। बस एक मरतबा चंद औजार, मसलन फावड़ा, खुरपी, कैंची, फव्वारा, कुदाल और चंद टोकरियाँ खरीद लीजिए। जहाँ तक बीजों और कलमों का ताल्लुक़ है, तो अव्वल तो हम ज़ौक़ लोगों से मुफ्त मिल सकते हैं, लोगों से मुफ्त मिल सकते हैं, और ख़रीदने की भी ज़रूरत पड़ जाए तो बस एक दफ़ा बीज खरीद लीजिए और फिर अपनी ही क्यारी के बीज खुद लगाते रहें और दूसरों से भी उनका तबादला करते रहें। छिलकों और पत्तों को एक गड्ढे में डालकर गलाते रहें तो खाद भी खरीदने की ज़रूरत नहीं। एक आध क्यारी सब्जियों के लिए वक्फ कर दीजिए तो हर फसल की ताज़ा सब्जी हर वक्त घर में मौजूद, खुद भी खाइए, महल्ले वालों को भी तोहफा दीजिए। मीनिंग देख लीजिए। फोटोग्राफी कहते हैं तस्वीर बनाने या तस्वीर खींचने का हुनर। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए, यानी कुछ ना करना पड़े, कुछ लगाना ना पड़े और नतीजा अच्छा आए। हम ज़ौक़ एक जैसा शौक़ रखने वाले, मुफ्त बगैर पैसे के या बगैर किसी बदला के, वक्त करना, किसी के लिए छोड़ देना, ख़ास कर देना। स्टूडेंट, इससे पहले बागबानी की दिलचस्पी के बारे में आप समझे, अब उसकी अफादियत के बारे में कि वो कितना मुफीद है, बागबानी से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो मुफीद यानी फ़ायदों का फ़वाइद, फ़ायदा की जमा है। तो फ़वाइद के लिहाज से देखा जाए
تو یہ کسی اور مشغلے سے، کسی اور مصروفیت سے کم نہیں ہے فائدوں کے اعتبار سے۔ دوسری مصروفیتیں جو ہوتی ہیں، دوسرے مشغلے جو ہوتے ہیں، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مصروفیت لے لیجیے، اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ پرندوں کا شوق ہے، پرندے لائیں گے، پنجرا بنوائیں گے، دیکھ بھال ساری چیزیں ہیں، بہت پیسہ اس میں خرچ ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اور بہت ساری مصروفیات ہیں جس میں بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ فوٹوگرافی کو لے لیجئے تو اس کے لیے کیمرہ لے پہلے، پھر اس کے بعد پھر اور ساری چیزیں ہیں جو فوٹوگرافی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، تو یہ بھی مہنگا ہے۔ شکار، یہ بھی مہنگے شوق ہیں شکار وغیرہ کے لیے۔ لیکن یہ ایسا مشغلہ ہے کہ اس میں کوئی خرچ نہیں ہے، زیادہ خرچ نہیں ہے، یعنی بغیر خرچ کے اچھا رزلٹ آ جاتا ہے، اچھا نتیجہ ملتا ہے، زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ بس ایک مرتبہ چند اوزار، فاوڑا لے لیجئے، کھرپی، کینچی، فوارہ یعنی جس سے میں پانی بھر کے پھر چھڑکاؤ کرتے ہیں، یا دوا وغیرہ بھر کے چھڑکاؤ کرتے ہیں، اسے فوارہ کہتے ہیں۔ اور چند ٹوکریاں لے لیجئے، ٹوکریوں کا کام ہوتا ہے، اس میں ہم پھول وغیرہ چنتے ہیں۔ اور جہاں تک بیجوں کا اور قلموں کا تعلق ہے، بیج یعنی جو زمین کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی سے انک نکلتے ہیں اور پھر پودے کی شکل میں وہ تیار ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اور قلم کہتے ہیں اسی پودے ہی کی قلم، یعنی اس کے کوئی ایک پتلی سی شاخ ٹہنی کاٹ لیتے ہیں اور اس کو زمین کے اندر لگا دیتے ہیں۔ تو ان سب کا جو ہے تو ہم ذوق لوگوں سے تو مفت مل سکتے ہیں۔ ایک جیسا شوق رکھنے والے، یعنی جو باغبانی کا شوق رکھتے ہیں، اگر ان سے کہیں انکل تھوڑا ہم کو یہ گلاب کا قلم دے دیجئے، اور اسی طریقے سے کوئی بھی پودا ہے اس کا قلم چاہیں یا بیج چاہیں تو آسانی سے فری مل جاتے ہیں بغیر کسی بدلہ کے۔ اور اگر خریدنے کی بھی ضرورت پڑ جائے تو ایک دفعہ خریدتے ہیں، بیج خرید لیے، پھر اسی بیج کے ذریعے سے ہم بڑھاتے رہتے ہیں، اپنی کیاری کے بیج خود لگاتے ہیں اور دوسروں سے بھی ان کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ تبادلہ ایک چیز سے دوسری چیز کا بدلنا۔ تو جب اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈھیر سارے پودے لگا لیتے ہیں، اب کسی کو گلاب کا قلم چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ میرے یہاں سے کوئی اور پودے کا قلم لے لو جس کی ضرورت آپ کو ہو، تو وہ لے لیجئے، مجھے گلاب کا قلم دے دیجئے۔ تو اس طریقے سے ایک دوسرے سے بدل لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں، جو پتے ہوتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں، گڑھے میں ڈال کر گلاتے ہیں، یعنی وہ سڑ جاتے ہیں تو اس سے کھاد بن جاتی ہے، تو کھاد خریدنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور ایک آدھ کیاری سبزیوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی سبزیوں کے لیے خاص کر دیتے ہیں، جس میں سبزیاں ہیں، دھنیا ہے، میتھی ہے، مولی ہے، گاجر ہے، پالک ہے۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہر موسم کی تازہ سبزی گھر پہ موجود ہوتی ہے، خود بھی کھاتے ہیں، محلے والے بھی کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنا سارا فائدہ ہے۔ یہ تو مشغلے کے ظاہری فائدے تھے، یعنی جو ظاہری طور سے ہیں یہ اس کے فائدے ہیں، جو سب کے سامنے ہیں، جو نظر آ رہے ہیں فائدے۔ لیکن وہ فائدے جو نظر نہیں آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس قسم کے فائدوں میں سب سے اہم فائدہ تو یہ ہے کہ جب انسان اپنے ہاتھ سے کیاریوں میں مزدوروں کی طرح کام کرتا ہے، ہاتھ مٹی میں بھرتا ہے، تو اس کے دل سے غرور اور تکبر کے خیالات نکل جاتے ہیں۔ یعنی ہم کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہاتھ میں مٹی لگنے نہیں دیں گے۔ دیکھا ہی ہوگا آپ لوگوں نے، نیتا جی ہاتھ میں مٹی لگنے دیں گے؟ نہیں دیں گے، غرور میں شان میں چلتے ہیں۔ تو اب اگر ہاتھ میں مٹی لگے گی، مزدوروں کی طرح کام کریں گے، تو غرور اور تکبر کے خیالات جو ہوتے ہیں، جھوٹی شان کے جو خیالات ہوتے ہیں، جو ہر دم اکڑ کر چلنے والے خیالات ہوتے ہیں، وہ سب نکل جائیں گے۔ جو ہم سوچتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، باقی میرے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ سارے خیالات نکل جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے محنت کرنے سے، جس سے جسم تندرست ہوتا ہے، اور ورزش صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم فائدہ کہ روزانہ دن کا کچھ حصہ پودوں اور درختوں کے درمیان گزارنے سے ہمارے پھیپھڑوں کو ان سے خارج ہونے والے آکسیجن کافی مقدار میں مل جاتی ہے۔ یعنی آپ نے پڑھا بھی ہوگا سائنس میں، پودے اور پیڑ یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں اور ہمارے منہ سے جو گیس نکلتی ہے اس کو جذب کرتے ہیں اپنے اندر، تو ان کے درمیان رہنے سے زیادہ مقدار میں ہم آکسیجن لیتے ہیں،
اور تر و تازہ محسوس کرتے ہیں، تازہ دم رہتے ہیں، جو ہماری زندگی اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پودوں کے تعلق سے، پودوں کی اہمیت کے تعلق سے، کہ کتنی اہمیت ہے کہ اگر تم کوئی پودا بو رہے ہو، کوئی پودا لگا رہے ہو اور تمہیں معلوم ہو کہ قیامت آ رہی ہے تو لگا دو۔ سوچو کہ قیامت آ رہی ہے اور تم لگا رہے ہو، تب بھی لگا دو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پودوں کی کتنی اہمیت ہے۔ باغبانی سے سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس مسئلے کے بارے میں تفصیلی معلومات ضرور حاصل کر لے، تفصیلی معلومات، پوری جانکاری۔ میں جب اپنے گھر آیا اور گھر میں کافی زمین خالی دیکھی تو پڑوسی سے کدال لا کر الٹی سیدھی کیاری بنا کر بہت سے بیج اس میں ڈال دیے۔ کچھ نکلے، کچھ نہ نکلے۔ جو نکلے تھے ان میں سے بھی کچھ پانی کے بہتات سے گل گئے، کچھ دھوپ کی شدت سے جل گئے اور کچھ چڑیاں چٹ کر گئیں۔ میں ان چیزوں سے بددل ہو کر یہ مشغلہ ترک کرنے ہی والا تھا کہ میرے والد صاحب نے فن باغبانی پر لکھی ہوئی ایک کتاب لا کر دی، جس میں زمین کی تیاری، سبزیوں، پودوں اور درختوں کی اقسام، ان کے بونے اور پھلنے پھولنے کے موسم، مختلف پودوں کو پانی اور کھاد دینے کے طریقے، غرض اس قسم کی ساری تفصیلات درج تھیں۔ جو اس کتاب کی مدد سے میں نے کام کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر اچھے خاصے باغیچے میں تبدیل ہو گیا۔ بہتات کہتے ہیں بہت زیادہ، ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ باغبانی سے یہ سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ کہ باغبانی کے بارے میں پوری جانکاری ہو، مکمل جانکاری ہو۔ وہ بتا رہے ہیں کہ میں جب اپنے گھر آیا اور گھر میں دیکھا کہ زمین کافی خالی ہے، یعنی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، تو پڑوسی سے کدال لا کر الٹی سیدھی کیاری بنا کر بہت سے بیج اس میں ڈال دیے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھ کو باغبانی کا فن معلوم نہیں تھا، باغبانی کے ہنر سے واقفیت نہیں تھی، باغبانی کے بارے میں جانتا نہیں تھا، لا علمی تھی۔ تو جو سمجھ میں آیا، جیسے سمجھ میں آیا، کدال سے الٹی سیدھی کیاریاں میں نے بنا دی، اس میں بیج ڈال دیے۔ تو اس میں کچھ نکلے، کچھ نہ نکلے، اور جو نکلے بھی تو بہت زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے وہ گل گئے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنا پانی دینا چاہیے، کتنا نہیں، پودوں کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے، تو وہ گل گئے۔ کچھ دھوپ کی شدت سے جل گئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب پتہ چلا دوپہر میں پانی ڈال رہے ہیں تب بھی جل جائیں گے پودے، تو کچھ جل گئے، کچھ چڑیاں چٹ کر گئی، کچھ بیج جو تھے چڑیاں چٹ کر گئی، کچھ پودے چڑیاں کھا گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان چیزوں سے بددل ہونا، مایوس ہونا، تو مایوس ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں مایوس ہو کر میں نے یہ مشغلہ ترک کرنے ہی والا تھا، کہہ رہے ہیں کہ میں یہ مشغلہ چھوڑنے ہی والا تھا، مایوس ہو چکا تھا کہ میرے والد صاحب کی باغبانی پر لکھی ہوئی ایک کتاب انہوں نے مجھے لا کر دی، تو جس کو میں نے پڑھا، جس میں لکھا تھا کہ زمین کی تیاری کیسے کی جائے اور سبزیوں اور پودوں کے کیا کیا اقسام ہیں، قسم کی جمع اقسام، کتنی قسمیں ہیں، ان کے بونے اور پھلنے پھولنے کے موسم کون سے، گرمی میں کون سے پودے، کون سی سبزی، کون سے پودے لگانا چاہیے، اور کون سی سبزیاں گرمی کے موسم میں اگتی ہے، کون برسات میں، کون سرما کے موسم میں۔ تو مختلف پودوں کو پانی اور کھاد دینے کے طریقے بھی اس میں موجود تھے، یعنی کہ ساری معلومات درج تھیں، یعنی لکھی ہوئی تھیں اس کتاب میں۔ اب جو اس کتاب کی مدد سے میں نے کام کرنا شروع کیا، کہہ رہے ہیں جب میں نے وہ کتاب پڑھ لیا، جب کتاب پڑھ لی اور پھر اس کی مدد سے میں نے جب کام شروع کیا یہ باغبانی کا، تو دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر اچھے خاصے باغیچے میں تبدیل ہو گیا۔ باغیچہ یعنی چھوٹا باغ، اچھے خاصے باغیچے میں تبدیل ہو گیا۔ میری دیکھا دیکھی اکثر اہل محلہ والے تو کہہ رہے ہیں اکثر محلہ والے اور ہم جماعت یعنی ساتھی، کلاس فیلو، وہ لڑکوں نے بھی اپنے گھروں میں کیاریاں بنا لی، اور جن کے گھروں میں کیاریاں بنانے کی گنجائش نہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گملے خرید لائے۔ اس مشترکہ مشغلے کی بنا پر ہم لوگوں میں کلموں اور بیجوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے مشترکہ حصہ داری یعنی سب لوگوں کی شرکت، اس مشترکہ مصروفیت کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس کوئی پودا ہے تو اس کی کلم
لے لیتے ہیں اپنے پودوں میں سے، کسی دوسرے پودے کی کلم اس کو دے دیتے ہیں، بیج اس کے یہاں سے کسی دوسرے پودے کا لے لیتے ہیں، پتہ چلا ہم کو دھنیا اگانی ہے تو ہم اس کے یہاں سے مولی کا بیج لے لیے، اپنے یہاں سے دھنیا کا بیج دے دیے، تو اس طریقے سے ادلا بدلی کر لیتے ہیں۔ پھولوں کے گلدستے اور سبزیاں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تحفے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے آپس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارک کا تجربہ مجھے اپنے اسی مشغلے کی بدولت ہوا۔ تحفے دینے کا اندازہ، تحفے دینے سے محبت کا اندازہ، تحفے کی قدر، یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مجھے اس کا اندازہ ہو سکا کہ تحفے کی کیا اہمیت ہے، تحفے دینے سے کتنی محبت بڑھتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے چیپٹر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس چیپٹر میں ساری باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ باغبانی کے بے حد فوائد ہیں۔ ہر لحاظ سے فائدہ ہے، ایک تو دلچسپی ہے اور دلچسپی بڑھتی جاتی ہے، اور دوسرے کہ اس سے غرور نکل جاتا ہے اور جسم تندرست ہوتا ہے، آکسیجن وغیرہ کافی مقدار میں ہم مل جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ ڈھیر سارے فوائد ہیں، تو آپ بھی اپنے گھروں میں کہیں خالی زمین ہو تو وہاں پہ پودے لگائیے، کیاریاں بنائیے، سبزیاں لگائیے، سبزیاں اگائیے، خود کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے۔ تھینک یو، والسلام، اللہ حافظ۔